बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर से हमारे चाहने वाले तमाम नाज़रीन और सामीन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। JTR मीडिया हाउस के प्रोग्राम आपके मसाइल का हल में मुफ्तियान कराम के पैनल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान समीउल्लाह दाऊद अब्बासी। नाज़रीन कराम, रोज़ाना की तरह बहुत सारे मसाइल पर आज भी हम मुफ्तियान कराम के इस पैनल से शरई रहनुमाई हासिल करेंगे। ताहम सवालात की तरफ जाने से पहले मैं आज के मेहमानान गिरामी का आपके सामने तारुफ़ कराना चाहता हूँ। हमारे आज के पहले मेहमान मुफ्ती असदुल्ला शहबाज साहब हैं। आप जामिअतुर रशीद में उस्तादुल हदीस, शोबा फ़ल्कियात के डायरेक्टर और मसऊल और शोबा तखस्सुसात में असिस्टेंट डायरेक्टर और नायब मसऊल हैं। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं हमारे दूसरे मेहमान मुफ्ती आबिद शाह साहब। आप दारुल इफ्ता जामिअतुर रशीद के सीनियर मुफ्ती, जामिअतुर रशीद के शोबा तखस्सुस फ़ी फ़िक़्हिल मुआमलातिल मालिया वल उलूमिल इदारिया के सीनियर फैकल्टी मेंबर और हलाल फूड इंडस्ट्री के एक्सपर्ट और माहिर हैं। हमारे तीसरे मेहमान मुफ्ती इमरान मजीद साहब हैं। आप जामिअतुर रशीद के सीनियर उस्ताद, दारुल इफ्ता जामिअतुर रशीद के सीनियर मुफ्ती और जामिअतुर रशीद के शोबा कराची इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेस में इकनॉमिक्स के टीचर हैं। तो आज के सवालात की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला सवाल मुफ्ती असदुल्ला शहबाज साहब से है। ये सवाल दमाम से अमजद कुरैशी साहब ने पूछा है। ये पूछते हैं कि निकाह के वक्त जो 6 कलमे सुनते हैं, ये कलमे सुनना सुन्नत है या वाजिब है, क्या है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो निकाह के वक़्त मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ कलमे सुनते हैं, कहीं तो पहला कलमा, कहीं पहले 3 कलमे, कहीं 6 के 6 कलमे पढ़ाते हैं, ये ना फ़र्ज़ है, ना सुन्नत है, ना वाजिब है। असल तो निकाह नाम है ईजाब और कबूल का, कि गवाहों के सामने महर मुकर्रर करके और गवाहों के सामने ईजाब कबूल कर लिया जाए तो निकाह हो जाता है। फिर उससे पहले खुतबा पढ़ना मसनून है। हाँ, अलबत्ता ये जो कलमे पढ़ाए जाते हैं ये शायद किसी ने इस वजह से शुरू किए होंगे कि अवामुन नास क्योंकि जाहिल होती हैं और उनको कोई पता नहीं होता है कि ईमान उनका बाकी है या नहीं, इस वजह से एहतियातन उनको कलमा भी पढ़ा देते हैं ताकि तजदीद ईमान हो जाए। इस वजह से किसी ने शुरू किया होगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। और क्योंकि आम सारे मुसलमान ही हैं, लिहाजा उनको असर नौ मुसलमान करना कोई ज़रूरी नहीं। ईमान की तजदीद आदमी वैसे भी करता रहे तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ निकाह के मौके पर ये कलमे पढ़ाना कोई लाजमी और ज़रूरी नहीं है। हाँ, अलबत्ता क्योंकि अगर ये निकाह खान हजरात मुख्तसर सा निकाह पढ़ा दें, मसलन सिर्फ ईजाब कबूल करा दें, तो अवामुन्नास उनको पैसे भी थोड़े से देती हैं। तो इस वजह से ऐन मुमकिन है कि अपने पैसों की हलाल करने के लिए बाज़ रात 6 के 6 कलमे पढ़ा देते हों ताकि 4-5 हज़ार रुपये तो कम से कम मिल जाएं। तो गालिबन बाज़ लोग इस वजह से भी पढ़ाते होंगे। बहरहाल फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है ये। जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब। अगला सवाल अटक से खालिद महमूद साहब ने पूछा है और इनका सवाल ये है कि क्या बीवी की ख्वाहिश पर बाल काले किए जा सकते हैं? देखिए, अगर तो इनकी उम्र 40 बरस से ज़ायद हो चुकी है, फिर तो चाहे बीवी की ख्वाहिश हो या कोई और दाइया हो, किसी सूरत में बाल काले नहीं किए जा सकते। हाँ, अलबत्ता उनका कोई और कलर किए जा सकता है, सुर्ख रंग कर दे या कोई ऐसा रंग जिससे औरतों के साथ मुशाबहत ना हो, तो ऐसे बाल किए जा सकते हैं, लेकिन काले करना इसके लिए जायज़ नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता अगर 40 साल से कम उम्र है इनकी, तो फिर ये बीवी की ख्वाहिश के बगैर भी ये काले कर सकता है, उसमें कोई हर्ज नहीं। जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब। अगला सवाल मक्कातुल मुकर्रमा से मुश्ताक अहमद साहब का है और ये पूछते हैं कि हमारी शादी को तकरीबन 8 साल हो गए, लेकिन अभी तक मैंने महर अदा नहीं किया। अब मैं अपनी अहलिया को महर देने के लिए तैयार हूँ, तो उसका कहना है कि पहले आप घर बना लें, इसके बाद मुझे महर दे दें। तो क्या अगर मैं मज़ीद ताख़ीर करूँ तो गुनाहगार होऊंगा या नहीं? देखिए, असल तो ये है कि अगर बीवी खुद राज़ी है इसकी ताख़ीर करने पर तो गुनाह तो बहरहाल नहीं है। और वो ये कह रही है कि आप अपना पहले घर बनाने फिर महर दे दें, तो इससे बज़ाहिर ऐसे लगता है कि इनका महर कोई काफ़ी बड़ी रकम है। जब बड़ी रकम है तो बीवी चाहती होगी पहले घर बन जाए फिर मुझे महर की रकम मिल जाए, क्योंकि ऐन मुमकिन है कि उसको खदशा हो बीवी को कि अगर उन्होंने पहले मुझे महर की रकम दे दी और फिर मेरी रकम लेके कहीं घर बनाना शुरू कर दें, तो इस वजह से ऐन मुमकिन है कि वो इस खदशे की वजह से ये कह रही होंगी पहले घर बनाने फिर मुझे महर की रकम दे देना। तो वो अगर ये चाहती हैं तो कोई हरज नहीं है और इससे आपको कोई गुनाह नहीं होगा, बल्कि आप घर बना लें और उसके बाद फिर महर की रकम अदा कर देंगे।
بہت شکریہ مفتی صاحب. اگلا سوال لاہور سے مسز کلیم صاحبہ کا ہے اور یہ پوچھتی ہیں کہ اگر شوہر بیوی سے ممنوع طریقے سے ازدواجی تعلق قائم کرے تو اس سے نکاح منسوخ ہو جاتا ہے؟ اگر نہیں تو اس کی معافی اور تلافی کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیں، یہ جو طریقہ انہوں نے ذکر کیا ہے اس طرح کرنا بہت بری بات ہے. جب اللہ تعالیٰ نے صحیح راستہ دیا ہے تو صحیح راستے سے ہی صحبت کرنی چاہیے، اور خام خواہ ادھر ادھر منہ مارنا جس کی وجہ سے جس میں خصوصاً ممانعت بھی ہے تو گناہ کا کام ہے، اس سے بچنا چاہیے. ہاں، البتہ اس کی وجہ سے نکاح پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، نکاح ٹوٹتا نہیں ہے، اور اس کی تلافی کی صورت یہی ہے کہ آدمی توبہ استغفار کرے اور آئندہ اس عمل سے مکمل پکی توبہ کر لے. جزاک اللہ مفتی اسد اللہ شہباز صاحب. اگلا سوال مفتی عابد شاہ صاحب سے ہے اور یہ سوال انڈیا سے ایک سائل نے پوچھا ہے. یہ پوچھتے ہیں کہ ڈیلیوری اپ کے نام سے ایک کمپنی ہمارے ریسٹورنٹ کے پکائے گئے کھانے گھروں میں ڈیلیور کرتی ہے اور اس کا کمیشن لیتی ہے. کمپنی نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی آرڈر کینسل ہو جاتا ہے تو اس کے پیسے بھی آپ کو ملیں گے. پھر کینسل آرڈر ہم لوگ ریسٹورنٹ میں بیچ دیتے ہیں. کیا اس طرح کینسل آرڈر کے پیسے لینا جائز ہے؟ جی، ان کے سوال سے جو صورتحال سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ڈیلیوری اپ جو کمپنی ہے یہ ان سے باقاعدہ کھانے خریدتی ہے، تو گویا ان کا جو آرڈر ہوتا ہے وہ استثناء ہوگا اور خریداری کا ایک معاملہ ہوگا، اور جب یہ کھانے ان کے آرڈر پر تیار کر لیں گے تو چاہے بعد میں ان کے آرڈر کینسل ہو جائیں، آگے ان سے لینے والے ان سے نہ لیں، لیکن ان کے لیے ان سے قیمت لینا صحیح ہوگا. باقی ان کو یہ اختیار ہے کہ وہ کھانا ان سے وصول کریں، لیکن اگر وہ کھانا وصول نہیں کرتے ہیں اور چھوڑ جاتے ہیں اور یہ اس کو اپنے طور پر ریسٹورنٹ میں بیچ دیتے ہیں تو وہ بھی جائز ہے. وہ ان کی طرف سے ایک تبرع ہے، ایک احسان ہے. ان کو حق ہے کہ اگر وہ چاہیں تو وہ کھانا لے جا سکتے ہیں. بہت شکریہ مفتی صاحب. اگلا سوال قطر سے محمد بلال صاحب کا ہے اور یہ پوچھتے ہیں کہ میں قطر میں ایک کمپنی میں ملازم تھا. اس دوران مجھے ایک دوسری کمپنی کی طرف سے زیادہ تنخواہ کی آفر ہوئی. میں نے پہلی کمپنی سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی تنخواہ میں اتنا ہی اضافہ کر دیتے ہیں. میں نے اس وقت یہ دعا کی کہ اے اللہ، میری تنخواہ میں جتنا بھی اضافہ ہوا وہ سب صدقہ کر دوں گا. میری تنخواہ میں 35% اضافہ ہو گیا جو میں مسلسل ہر ماہ صدقہ کرتا رہا. پھر کچھ مہینوں بعد دوبارہ ایک کمپنی کی طرف سے 2 گنا تنخواہ کی آفر ہوئی جو میں نے قبول کر لی. پھر صرف دل میں یہ ارادہ کیا کہ اس تنخواہ کا 10% صدقہ دیا کروں گا، جو کہ 3-4 سال سے دے بھی رہا ہوں. اب سوال یہ ہے کہ جو دعا یا منت میں نے مانگی تھی وہ پرانی نوکری کے ساتھ ختم ہو گئی یا اب بھی چلتی رہے گی؟ جی، اس میں ایک بات اصولی طور پر یہ سمجھنے کی ہے کہ منت جو ہے وہ جب تک زبان سے نہ کہی جائے تو اس وقت تک نہیں ہوتی، دل میں نیت سے تو نہیں ہوتی. تو جو ان کا دوسرا معاملہ ہے 10% کا تو وہ تو صرف دل کی نیت کا معاملہ ہے، لیکن جہاں تک پہلی بات ہے تو اس میں انہوں نے الفاظ کہے ہیں. پھر دوسری اصولی بات یہ بھی ہے کہ الفاظ پر دار و مدار ہوتا ہے کہ الفاظ منت ماننے والا کیا کہتا ہے. تو انہوں نے جو الفاظ کہے ہیں کہ جتنا اضافہ ہوگا اس کو صدقہ کر دوں گا، بظاہر یہ الفاظ ایک مرتبہ صدقہ کرنے پر دلالت کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے جب تک وہ جاب باقی رہی، جب اس وقت تک ہر مہینے جب یہ صدقہ کرتے رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نیت جو ہے ان سے مسلسل صدقہ کرنے کی تھی، لیکن اسی جاب کی حد تک تھی. تو اگر ان کی نیت اسی جاب کی حد تک تھی، بعد میں دوسری جاب سے متعلق نہیں تھی، ظاہر ہے کہ اضافہ تو اسی جاب میں ہونا تھا جو اس جاب میں ہوا تھا. تو اس لیے دوسری جاب جب ان کی ہوئی ہے تو اس وقت سے بظاہر ان کی نیت نہیں تھی، لہٰذا وہ نظر پوری کرتے رہنا اب ان کے ذمہ ضروری نہیں. جزاک اللہ مفتی صاحب. اگلا سوال ریاض سے سریر خان صاحب کا ہے اور یہ پوچھتے ہیں کہ میرے پاس سونا چاندی مال تجارت کچھ بھی نہیں. 5 سال میں 50,000 جمع ہوتے ہیں لیکن 1 یا 2 ماہ بعد خرچ ہو جاتے ہیں. مجھ پر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں؟ جی نہیں، آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے شرعاً 2 چیزیں شرط ہیں. ایک یہ ہے کہ نصاب کے بقدر رقم ہو، تو جو رقم آپ نے لکھی ہے وہ بقدر نصاب تو ہے، 40,000 38,000 آج کل نصاب کے بقدر ہے. لیکن دوسری شرط یہ بھی ہے کہ سال بھر تک وہ رقم ملکیت میں رہے، اور آپ نے لکھا ہے کہ آتے ہی وہ 1-2 مہینے میں خرچ ہو جاتی ہے، سال بھر تک ملکیت میں نہیں رہتی، تو اس وجہ سے پھر آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. جزاک اللہ مفتی صاحب. اگلا سوال محمد اقبال صاحب کا ہے اور یہ پوچھتے ہیں کہ میرا لوگوں پر قرض ہے، اس کی زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟
دیکھیے جی، اگر قرضہ ایسا ہو کہ اس کی وصولی کی کوئی امید نہ ہو، کوئی آدمی ہے وہ منکر ہے یا اقراری ہے لیکن پتہ ہے کہ وہ نہیں دے گا، تو ایسی صورت میں تو اس قرضے کی طرف سے اس کا حساب زکوٰۃ میں ضروری نہیں ہے. لیکن اگر قرضے کے ملنے کی امید ہو تو پھر اس قرضے کا حساب ضروری ہے زکوٰۃ کے اموال میں، اور اس کی بھی زکوٰۃ دینا ضروری ہے. جزاک اللہ مفتی عابد شاہ صاحب. اگلا سوال مفتی عمران مجید صاحب سے ہے، اور یہ سوال طائف سے محمد نصیر صاحب نے پوچھا ہے. یہ پوچھتے ہیں کہ نماز کے آخر میں درود شریف کے بعد کون سی دعا پڑھنا افضل اور مسنون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز میں جو قعدہ اخیرہ ہے اس کے اندر تشہد میں درود شریف کے بعد سلام سے پہلے یہ جو جگہ ہے یہ دعاؤں کے لیے مختص ہے، اور اس کے اندر کوئی بھی دعا جو قرآن یا حدیث میں مذکور ہے عربی زبان کے اندر وہ مانگی جا سکتی ہے، اور ایک سے زیادہ دعائیں بھی مانگی جا سکتی ہیں. اس کے لیے احادیث کے اندر مختلف دعائیں آئی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پڑھی اور اسی طرح دوسرے صحابہ کو بھی تلقین کی. اور اس میں ایک مشکات شریف کے اندر تو ایک پورا باب اس پر قائم کیا گیا ہے کہ باب الدعاء فی التشہد. اس کے اندر مختلف احادیث میں مختلف دعائیں ہیں. اسی طرح بخاری شریف کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خاص طور پر ایک دعا سکھائی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. تو یہ کوئی بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے، اور جو بھی مسنون ہے اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے. عام طور پر ربی جعلنی پڑھی جاتی ہے، وہ قرآن کی آیات ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے. بہت شکریہ مفتی عمران مجید صاحب. اگلا سوال روحن علی صاحب کا ہے، اور یہ پوچھتے ہیں کہ نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر آیت الکرسی پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیں، احادیث کے اندر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت ہے، اور اس کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ اور یہ جو احادیث ہیں اس میں مفہوم یہ ہے کہ اس کے اور موت کے جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہوتا ہے کہ موت ہوئی تو وہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جنت میں چلا جائے گا. یہ آیت الکرسی کی فضیلت ہے. جو سر پر ہاتھ رکھ کر دعا پڑھنے کی بات ہے تو یہ طبرانی کی روایت کے مطابق یہ سر پر ہاتھ رکھ کے جو دعا پڑھی جائے گی تو وہ ایک اور دعا ہے. وہ آیت الکرسی کے بارے میں ایسی کوئی روایت تلاش کے باوجود مل نہیں سکی، تو اس لیے اس کو مسنون سمجھ کر جب تک کوئی اس کا حوالہ نہ ہو تو اس وقت تک مسنون سمجھ کر یا سنت سمجھ کر یا حدیث سے ثابت سمجھ کر تو نہیں کرنا چاہیے. البتہ اگر بزرگوں کے عمل سے ایسا ثابت ہو تو پھر اس کو ایک عمل کے طور پر کیا جا سکتا ہے. البتہ احادیث سے یہ مسنون طریقے سے تلاش کے باوجود مل نہیں سکا. جو ملا ہے تو وہ طبرانی کی روایت ہے، لیکن وہ دعا دوسری ہے، وہ آیت الکرسی نہیں ہے. جزاک اللہ مفتی صاحب. اگلا سوال دبئی سے بختاج صاحب کا ہے، اور یہ پوچھتے ہیں کہ کیا فوم پر نماز پڑھنا درست ہے جو پانی اور کیمیکل سے بنتا ہے؟ دیکھیے، یہاں پر دو مسئلے ہیں. ایک یہ ہے کہ اس فارم پر نماز پڑھنا جو کیمیکل سے بنا ہے، تو اصل میں اگر کیمیکل، تو انہوں نے مطلقاً ذکر کیا کہ کیمیکل ہے، تو کیمیکل کے اندر اگر کوئی ناپاک اجزاء نہیں ہیں تو پھر تو اس فارم کے اوپر نماز پڑھی جا سکتی ہے. البتہ یہاں پر ایک دوسری اہم بات یہ ہے کہ فارم پر بعض دفعہ نماز پڑھتے ہوئے جو پیشانی ہے وہ اپنی فل ڈیپتھ تک نہیں جا پاتی اور مصلی اس کو درمیان میں روک لیتا ہے. اس طرح کرنے سے سجدے کا جو فرض ہے نماز کا وہ ادا نہیں ہوگا. اس لیے فارم پر جب نماز پڑھیں تو پورے اہتمام کے ساتھ اپنی پیشانی کو نیچے جانے دیا جائے. جب وہ خود اینڈ ہو جائے اور خود جا کر ٹک جائے تب سجدہ ادا ہوگا. تو یہاں پر اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے. باقی پاکی ناپاکی کے لحاظ سے اس کا مدار اس پر ہے کہ اگر وہ ناپاک اجزاء سے نہیں بنا تو اس پر نماز پڑھی جا سکتی. جزاک اللہ مفتی صاحب. اگلا سوال مصطفیٰ صاحبہ کا ہے اور ان کا تعلق امریکہ سے ہے. یہ پوچھتی ہیں کہ کیا نفل نماز میں ایک سے زائد نیت کی جا سکتی ہے، جیسے تہجد کی نماز میں شکرانہ یا حاجت کی نیت کی جائے؟ دیکھیے، جو نفل نمازیں ہیں ان میں ایک سے زائد نیتیں کی جا سکتی ہیں. البتہ یہاں پر ایک اصول سامنے رکھنا چاہیے. وہ اصول یہ ہے کہ جو نوافل کسی وقت کے ساتھ خاص ہیں
تو ان کی نیت صرف اسی وقت میں ہی کی جا سکتی ہے، کسی دوسرے وقت کے نفل کے ساتھ ان کی نیت نہیں کی جا سکتی۔ مثال کے طور پر جیسے اوابین کے نفل وہ مغرب کی نماز کے بعد خاص ہیں، تو اب اگر کوئی تہجد کے نفل پڑھ رہا ہے تو اس میں اوابین کے نفل کی نیت نہیں کی جا سکتی۔ باقی جو ایسے نفل ہیں جو کسی وقت کے ساتھ خاص نہیں ہیں، جیسے صلاۃ الحاجت ہے یا صلاۃ استخارہ ہے یا تحیۃ الوضو ہے، تحیۃ المسجد ہے، تو یہ کسی بھی قسم کے نفل کے ساتھ یہ ساری کی ساری نیتیں ہو سکتی ہیں۔ البتہ جو وقت کے ساتھ خاص ہیں تو ان کی نیت کے لیے اس وقت کا ہونا ضروری ہے۔ جزاک اللہ مفتی عمران مجید صاحب۔ اگلا سوال مفتی اسد اللہ شہباز صاحب سے ہے، اور یہ سوال علاء الدین صاحب نے کراچی سے پوچھا ہے۔ یہ پوچھتے ہیں کہ میری بہن اور میرے ماموں کی بیٹی نے میری والدہ کا دودھ پیا ہے، اسی طرح میری بہن نے مامی کا دودھ بھی پیا ہے، کیا انہی ماموں کی بیٹی کی اولاد کا نکاح ہم بھائیوں کے ساتھ جائز ہے جبکہ بھائیوں میں سے کسی نے مامی کا دودھ نہیں پیا؟ دیکھیں، اس کا خلاصہ ان کے سوال کا یہ ہے کہ ان کی ماموں کی جو بیٹی ہے انہوں نے ہماری والدہ کا دودھ پیا ہے، گویا کہ ان کے ماموں کی بیٹی ان کی رضائی بہن ہے۔ جب ان کی رضائی بہن ہے تو اس کی جو اولاد ہوگی وہ ان کی رضائی بھانجے بھانجیاں ہوں گی، تو رضائی بھانجے بھانجی سے نکاح نہیں ہو سکتا، لہذا ان میں سے کسی کے ساتھ بھی آپ کے بھائیوں کا نکاح نہیں ہو سکتا، کسی بھی بہن کے ساتھ۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اگلا سوال حیدرآباد سے ابو محمد صاحب کا ہے، اور یہ پوچھتے ہیں کہ تحنیک کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کیا اذان اور اقامت کے بعد سب سے پہلے یہی کام کرنا چاہیے؟ اگر بچے نے دودھ پی لیا ہو تو کیا اس کے بعد بھی تحنیک کر سکتے ہیں؟ نیز کیا بچے کے کان میں اذان اور اقامت کہتے وقت ضروری ہے کہ بچہ جاگ رہا ہو؟ دیکھیں، اصل اس کا سوال یہی ہے کہ تحنیک کا اصل مسنون طریقہ کیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ اپنے صحابہ کرام اپنے بچے لایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر کوئی دعا پڑھتے تھے، اور کھجور یا چھہارا وغیرہ جو بھی ہو وہ منہ میں رکھ کر اور تھوڑی دیر چبا کر اور وہ کھجور یا چھہارا وہ بچے کے منہ میں لگا دیتے تھے۔ تو گویا کہ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بابرکت لعاب وہ بچے کے منہ میں جاتا تھا، اس سے ظاہر برکت حاصل کرنا ان کا مقصود ہوتا تھا اور وہ برکت حاصل ہوتی تھی۔ تو یہ تحنیک آج بھی مسنون ہے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کھجور یا چھوارا یا اور کوئی چیز اس کی جگہ پر اور کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، مثلا شہد بھی ہو سکتا ہے، گڑ بھی ہو سکتا ہے یا اور کوئی بھی میٹھی چیز ہے، وہ منہ میں لے کر اور لعاب کے ساتھ لگا کر کسی صالح اور نیک شخص کے لعاب کے ساتھ لگا کر اور وہ بچے کے منہ میں لگا دی جائے تو یہ تحنیک ہو جاتی ہے۔ اور اس سے اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ کوئی نیک صالح آدمی ہو تو اس کی ایک تو دعا کی برکت بھی ہوگی اور اس کی اچھی عادات بچے کے اندر منتقل ہو جائیں گی، اس وجہ سے یہ کیا جاتا ہے۔ تو آج بھی یہ اسی طرح مسنون ہے اور کرنا چاہیے، اور اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ بچے نے دودھ پیا ہوا نہ ہو، اگر بچے نے دودھ پی بھی لیا ہے تب بھی وہ برکت حاصل ہو جائے گی۔ اور اسی طرح جو اذان اور اقامت ہے وہ کہلی ہے یا نہیں کہلی، اس سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے اس کا، بس بچے کے منہ کے اندر کسی نیک شخص کا، نیک آدمی کا لعاب چلا جائے، بس وہ کافی ہوتا ہے اور وہی تحنیک سمجھی جائے گی۔ جزاک اللہ مفتی صاحب۔ اگلا سوال عبداللہ صاحب کا، اور یہ پوچھتے ہیں کہ کیا داڑھی کو پتلا کرنا جائز ہے؟ ان کا پتلا کرنے کا مطلب شاید یہ ہے کہ اوپر سے رخساروں کو صاف کر لیے جائے اور نیچے سے گلا جو ہے نا اس کو صاف کر لیے جائے، تو کیونکہ داڑھی جو ہے وہ نام ہے لحیہ کہا جاتا ہے، یہ جو جبڑے کی ہڈی ہے اس کے اوپر جو موجود بال ہیں اسی کو داڑھی کہا جاتا ہے، اس کو بڑھانے کا حکم ہے۔ البتہ رخساروں کے اوپر جو بال آ جائیں ان کو صاف کیا جا سکتا ہے، وہ داڑھی نہیں سمجھی جاتی، لحیہ نہیں ہے۔ اسی طرح جو گلے کے اوپر بال آ جائیں تو ان کو بھی لحیہ نہیں سمجھا جاتا، وہ بھی صاف کیے جا سکتے ہیں۔ ہاں البتہ کبھی کبھی بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ داڑھی کو بالکل ایک پتلی سی لکیر سی بنا دیتے ہیں، اگر وہ ان کا مطلب ہے تو وہ جائز نہیں ہے کہ داڑھی کا کوئی خاص قسم کا ڈیزائن بنا دیا جائے اور جس سے وہ داڑھی ہی نہ لگے، کیونکہ جو احادیث میں الفاظ ہیں وہ ہے عاف اللحا، تو داڑھیوں کو بڑھاؤ، اس کو بڑھانے کا حکم ہے۔ تو بڑھانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا اس کو پتل کاٹ کاٹ کے اتنی پتلی لکیر سے بنا دی جائے یا کوئی ڈیزائن بنا دیے جائے، اس سے ویسے بھی بری سی لگتی ہے، اس لیے اس کو مسنون طریقے کے مطابق رکھنا چاہیے۔ البتہ رخسار اور گلا اس کو صاف کیا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے تفصیل کے ساتھ مسئلے کی وضاحت کی۔ اگلا سوال محمد عاصم صاحب کا ہے، اور یہ پوچھتے ہیں کہ پہلے مدرسے کی جگہ خریدی گئی اور وقف کر دی گئی،
پھر مدرسہ کی جگہ مسجد میں شامل کی گئی، پھر اب مسجد کی کافی توسیع ہو گئی ہے، اب مدرسہ کی وقف جگہ جس پر نمازیں پہلے پڑھی جاتی تھی، کیا اس جگہ وضو خانہ بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں مدرسے کی جو زمین تھی وہ مدرسہ ہی رہنی چاہیے تھی، اس کو مسجد میں داخل کرنا ٹھیک نہیں ہے. تو اگر انہوں نے پہلے مسجد میں شامل کیا تو وہ بھی ٹھیک نہیں کیا، ان کو مسجد کے اندر شامل نہیں کرنا چاہیے تھا. مدرسے کی جگہ مدرسہ ہے، کیونکہ الگ سے ایک چیز ہے، مسجد الگ چیز ہے، تو اس کو اس کے اندر شامل کرنا جائز نہیں تھا. ہاں البتہ اگر انہوں نے شامل کر دیا تھا تو وہ کیونکہ مدرسہ الگ چیز ہے تو شرعی مسجد وہ نہیں بنے گی، اس کی الگ ملکیت ہوتی ہے، اس کی الگ ملکیت ہوتی ہے، لہذا شرعی مسجد وہ بنی نہیں ہے. ہاں اب اس کی جگہ پہ واپس مدرسہ بنانا چاہیے، اور اگر یہ وضو خانہ وغیرہ مدرسے کے لیے بنا رہے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، لیکن مسجد کے لیے وضو خانہ اور یہ چیزیں بنانا مدرسے کی زمین میں یا مدرسے کی وقف شدہ پلاٹ میں یہ جائز نہیں ہے. مدرسے کی جگہ پر مدرسے ہی کا کوئی کام ہونا چاہیے، مسجد کے متعلقہ کام نہیں کرنا. جزاک اللہ مفتی اسد اللہ شہباز صاحب. اگلا سوال مفتی عابد شاہ صاحب سے ہے، اور یہ سوال ملتان سے ابو محمد صاحب نے پوچھا ہے. سوال یہ ہے کہ ایک بیوہ کے شوہر نے زندگی میں اسے سونے کا لاکٹ دیا، اب وہ کام کاج کر کے اپنا اور بچوں کا پیٹ پالتی ہے، اس کے پاس وہ زیور ہے اور اس کے علاوہ کچھ رقم گھر کے خرچ کے لیے ہوتی ہے، لیکن اس کا گزارا بہت مشکل سے ہوتا ہے، کیا اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ کیونکہ سونا اور رقم کی وجہ سے وہ تقریباً 40-50 ہزار کی مالک ہے. جی اگر ان کے پاس موجود سونا اور نقدی ملا کے 40-50 ہزار روپے ہو جاتے ہیں جیسے انہوں نے لکھا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ زکوٰۃ واجب ہونے کا نصاب ہے، اور جس کے پاس بقدر نصاب مال ہو تو اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. تو اس لیے اس صورتحال میں تو ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. البتہ اگر وہ اس کی یہ تدبیر کر لیں کہ جو سونا ان کے پاس ہے وہ اپنے بچوں کی ملکیت میں دے دے، اگر نابالغ بچوں کی ملکیت میں دے دے تو زیادہ بہتر ہے کہ ان پر تو زکوٰۃ کے احکامات نہیں ہوتے. تو وہ اس طرح سے پھر ان کے پاس جو رقم ہوگی وہ بقدر نصاب نہیں ہوگی، اور ان کے لیے زکوٰۃ لینا پھر جائز ہوگا. بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے مسئلے کے حل کے ساتھ اس کی جائز متبادل شکل بھی بتا دی. اگلا سوال ریاض سے موسیٰ جان صاحب کا ہے، اور یہ پوچھتے ہیں کہ ہم ریاض میں رہتے ہیں، جب عمرہ کرنے جاتے ہیں تو اگر حرم میں جماعت ختم ہونے کے فوراً بعد پہنچیں تو ہم نماز قصر پڑھیں گے یا مکمل پڑھیں گے؟ جی قصر پڑھیں گے. ظاہر ہے کہ ریاض جو ہے وہ مکہ مکرمہ سے مسافت سفر پر ہے، تو آپ وہاں پر مسافر ہی رہیں گے بشرطے کہ آپ کی وہاں 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت نہ ہو. بہت شکریہ مفتی صاحب. اگلا سوال مدینہ منورہ سے اسحاق صاحب نے پوچھا ہے، اور ان کا سوال یہ ہے کہ میرا دوست طائف میں رہتا ہے، جب جدہ جانا ہوتا ہے تو مکہ مکرمہ بھی آتا ہے، دوست سے مل کر پھر جدہ جاتا ہے، لیکن عمرہ نہیں کرتا، صرف طواف کرتا ہے، کیا اس صورت میں دم لازم ہوگا؟ جی ان کے سوال سے جو صورتحال واضح ہے وہ یہ ہے کہ اصل تو وہ جدہ آتے ہیں، اور جدہ سے اگر مکہ آتے بھی ہیں تو اپنے دوست سے ملنے کے لیے آتے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر ان پر احرام باندھنا ضروری نہیں ہوتا، اور صرف طواف کے لیے وہ مکہ مکرمہ آ سکتے ہیں بغیر احرام کے. بہت شکریہ مفتی صاحب. اگلا سوال سعید صاحب کا ہے، اور یہ پوچھتے ہیں کہ حج میں طواف زیارت بغیر وضو کے کیا اور چند دن بعد اس کی قضا بھی کر لی، یعنی دوبارہ کیا، تو اس صورت میں بھی کیا دم ہوگا؟ اسی طرح اگر مدینہ منورہ سے بغیر احرام کے جا کر مسجد عائشہ سے احرام باندھ کر عمرہ کیا تو دم لازم ہونے کی صورت میں اگر پھر میقات جا کر احرام اور عمرہ دوبارہ کر لیا تو دم لازم ہوگا یا ساکت ہو جائے گا؟ جی انہوں نے دو مسئلے پوچھے ہیں. تو طواف زیارت کا مسئلہ ہے کہ طواف زیارت کسی نے بے وضو کر لیا تو اس پر دم واجب ہو گیا. اب اگر وہ بعد میں اس کی قضا کر لیتا ہے تو کیا وہ دم ساقط ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو ایک تو اس حوالے سے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ چند دن بعد، تو چند دن طواف زیارت جو ہے وہ 12 تک کیا جا سکتا ہے، 12 ذی الحج کے تک. تو اگر چند دن بعد سے بظاہر ان کی یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کے بھی بعد کیا گیا ہے تو طواف زیارت اس وقت تک کیا جا سکتا ہے، اس وقت سے اس کو مؤخر کرنا یہ خود دم کو واجب کرنے والا ہے. تو اس صورت میں جو دم واجب ہوا ہے وہ بعد میں قضا کرنے سے ساقط نہیں ہوگا، ایسا کوئی مسئلہ ہماری نظر سے نہیں گزرا. باقی جو دوسرا مسئلہ ہے وہ انہوں نے لکھا ہے کہ کوئی اگر میقات سے بغیر احرام کے گزر جائے مدینہ سے آتے ہوئے اور مسجد عائشہ سے احرام باندھ کر عمرہ کر لے، تو انہوں نے لکھا ہے کہ عمرہ کر لے
اور اس کے بعد پھر دوبارہ میقات پر جا کر احرام باندھ کے دوبارہ عمرہ کرے تو کیا اس سے جو بغیر احرام کے میقات سے گزرنے کی وجہ سے جو اس پر دم آیا تھا وہ ساقط ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ اگر میقات سے بغیر احرام کے گزرنے والا واپس میقات پہ آ کے احرام باندھ لے تو اس سے دم ساقط ہو جاتا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اس نسک کو، اس عمرے کو یا حج کو مکمل کر کے دوبارہ نہ آئے۔ اگر اس نے اسی احرام کے ساتھ جو اندر سے اس نے باندھا ہے یا مسجد عائشہ سے باندھا ہے مثلا، اس سے اس نے عمرہ پورا کر لیا، تو عمرہ کرنے کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ حلق کر کے حلال ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا عمرہ اگر وہ کرتا ہے تو اس دوسرے عمرہ کرنے کی وجہ سے وہ جو دم ہے وہ ساقط نہیں ہوگا، تو وہ دم اس کو ادا کرنا پڑے گا، ورنہ تو اس طرح تو کسی پر کوئی دم آئے گا ہی نہیں کہ ایک عمرہ میں اگر کوئی جنایت ہو گئی ہو تو اس کے بعد اگلا عمرہ تو اس نے کرنا ہوتا ہے نا، تو اگلے عمرے کے لیے وہ میقات سے جا کے اگر عمرہ کرتا ہے تو اس سے تو دم ساقط نہیں ہوتا۔ جزاک اللہ مفتی صاحب۔ اگلا سوال مفتی عمران مجید صاحب سے ہے، اور یہ سوال ابو ظہبی سے جاوید اختر صاحب نے پوچھا ہے۔ یہ پوچھتے ہیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو کبھی پیچھے کوئی آدمی